अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, आज दो टॉपिक हैं जिस पे बात होनी है। एक तो वकीलों की जिद्दोजहद और तहरीक, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, जो हम लाशऊरी तौर पे और जहालत है जो हम लोगों में, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन वीलॉग में की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी मेरी वीडियो मुकम्मल देखें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को पुश करना मत भूलें और अच्छी लगे तो लाइक भी करें। सबसे पहले मैं तमाम उन वकला, सिंध के तमाम वकला को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने हैदराबाद से कराची तक लॉन्ग मार्च किया, सिंध के पानी के ऊपर डाका डालने के ख़िलाफ़, जो 6 कैनाल निकल रहे हैं उसके ख़िलाफ़, और एसएसपी हैदराबाद जो हट धर्मी करके जिसको बिठाया गया था सिंध हुकूमत की तरफ से, उनको तबादला नहीं कर रहे थे, तो उसको यहाँ से हैदराबाद से तबादला कराने के लिए ये तहरीक ने जन्म लिया था। तो खुदा के फजल व करम से एसएसपी हैदराबाद का तो तबादला हो गया हैदराबाद से, लेकिन बाकी एक मरहला जो है जिसमें वकला कराची तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन सिंध के काज के लिए पूरे सिंध के वकला, तमाम जो यूनियंस हैं, जो इनके हैदराबाद बार, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार, हैदराबाद हाई कोर्ट बार और तमाम सिंध के बार के जो वकला थे वो एक्टिव थे और वो कराची पहुंच गए। लेकिन शर्म की बात है सिंध हुकूमत के ऊपर कि ख़ुद तो सिंध में पानी के मरहले पे कोई कुछ नहीं कदम उठा सक रहे हैं और सिंध की ज़मीनें बंजर होने के लिए छोड़ दी गई हैं कि 6 कैनाल निकलें। सिंध में जो है आबादगार वो बग़ैर पानी के न कुछ अनाज पैदा कर सकेंगे, न कुछ, उनका मुआशी कत्ल हो जाएगा। तो ये वकीलों को जब वहाँ पहुँचे हैं तो प्रेस क्लब जो एक अवामी जगह होती है जिस पे हर शख्स को इज़हार राय देने के लिए इजाज़त होनी चाहिए, वहाँ पे उनके प्रेस क्लब के दरवाजे बंद करवा दिए गए। हुकूमत के कहने पे वो दरवाजे वकीलों के ऊपर बंद करा दिए गए और पुलिस के साथ जो है धक्कम पेश भी हुई। तो इसकी मजम्मत करते हैं और मैं हैदराबाद और पूरे सिंध के जो वकला हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब दूसरा जो है, आज के नौजवान जो है एक मुनाफा बख्श कारोबार की तरफ राग़िब हो रहे हैं। वो मुनाफा बख्श कारोबार क्या है? उनका कहना है, मैंने कई तालिब इल्मों को देखा जो मास्टर्स डिग्री करके बैठे हुए हैं, बेरोज़गारी की वजह से परेशान होकर बैठे हैं। कहा कि हमें नौकरियां नहीं मिलती, सिंध से ताल्लुक़ है, सिंध के डोमिसाइल के ऊपर हमें सिंध में नौकरियां नहीं मिलती और दूसरे सूबों के लोगों को रखा जाता है। तो उन्होंने एक बताया कि हमने अभी मुनाफा बख्श कारोबार सोचा है और इसमें सिंध वाले की आवाम जो है हमारी सपोर्ट भी कर रही है। तो मैंने कहा कि कौन सा कारोबार है भाई, देखें हमें भी बताएं आप। तो कहा कि हम क्या करते हैं कि किसी जगह पे भी कोई प्लाट जो है वो खाली देखते हैं, वहाँ पे एक कब्र बनाते हैं। हमें इन्वेस्ट क्या करना है, सिर्फ एक हरी चादर ख़रीदते हैं, उसके ऊपर डालते हैं, एक पेटी रखते हैं उसके ऊपर और हम वहाँ पे बैठ जाते हैं सुबह से शाम तक। और उसके ऊपर एक तख्ती लगाते थे, बुखारी साहब, जीलानी साहब या पीर साहब। तो लोग जो है ज़ईफ़ुल एतक़ाद वो आते हैं, उसके ऊपर पूछते हैं, उससे बेटा भी मांगते हैं, पैसे भी देते हैं, डाल के जाते हैं पेटी में और इस तरीके से हमें हमारी आमदनी का ज़रिया शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग हफ्ते में जो है इतना कुछ कमा लेते हैं कि किसी नौकरी में इतना हमें नहीं मिले जितना हमें हफ्ते में मिल जाता है। तो फिर मैंने नज़र डाली तो हमारे सिंध में वाकई कुछ ऐसा सिलसिला चला हुआ है कि दरगाहों और जिंदा पीरों और उन मुर्शिदों को पूजने वाले ज़्यादा लोग हो गए।
میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ مرشد کہلانے والے لوگ، ان کے بیٹے 10 سال کا 12 سال کا، ان کو ہمارے سندھی جو ہے آ کے پیروں پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، ان سے ہاتھ بھی چومتے ہیں، پیر بھی چومتے ہیں۔ یہ اتنی جہالت ہے ہمارے سندھ میں کہ یہ بالکل ایک چھوٹے بچے کو پیر ماننا، اس کے پیر چومنا، ہاتھ چومنا، یہ گمراہی ہے۔ اور ان کو یہ عقل نہیں ہے کہ یہ پیر صاحب کا بیٹا یا یہ جو ہے یہ اس کو پوجنا نہیں چاہیے، سجدہ صرف اللہ کو کرنا چاہیے۔ لیکن وہ اس چیز سے بے خبر ہو کے وہ پیر مرشد گدی نشین اوپر سے ہوتے آئے۔ گدی نشینوں کا بھی آپ کو بتاؤں، جو گدی نشین ہے، قلندر شہباز کا ہو، شاہ لطیف بھٹائی کا ہو، شاہ عنایت کا ہو، جو وہاں داتا دربار کا ہو، کسی کا بھی ہو، آپ ان درگاہوں پہ جائیں گے تو چاروں طرف پیٹیاں لگی ہوئی ہیں، پیٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ لوگ جو دعا مانگنے جاتے ہیں کہ ہمیں بیٹا دے دو، ہمیں نوکری دے دو، بے روزگار ہیں یا پیسے دے، وہ ان کو ملتا کچھ نہیں ہے درگاہوں سے، بلکہ وہ اپنے جیب سے پیسے ڈال کے آتے ہیں پیٹیوں میں۔ چاروں کو کسی نے 100 ڈالیا، کسی نے 500 ڈالا، کسی نے 10 ڈالے، اپنے حیثیت کے مطابق وہ پیسے ڈال کے آتے۔ وہ پیسے پیروں کو نہیں نا، پیروں کے نصیب میں پیروں کو کیا ملتا؟ پیر تو اللہ کے پیارے، اللہ کے پاس ان کی روح قبض ہو چکی ہے کہ روز قیامت ہمارے ساتھ اٹھیں گے وہ، اور اللہ ان کے بخشے ہوں گے تو اللہ ان کے درجات ان کے بلند کرے گا۔ جائیں آپ ان کے لیے دعا مانگیں، اپنے لیے بیٹا مانگنا، اپنے لیے پیسہ مانگنا، آپ مانگ رہے ہیں، اور پیسے جو جا رہے ہیں پیٹی میں، وہ ان کو جو قبر میں مدفون پیر ہیں، ان کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، ان کو کس پیسے کی ضرورت ہے؟ ان کو کس عیاشی کی ضرورت ہے؟ وہ پیسے جاتے ہیں مرشدوں کے پاس، مرشد گدی نشین جو ہیں ہمارے، وہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ شام کو ایک ہفتے میں یا مہینے میں جو نکلتے ہیں لاکھوں کی روپے، ان کے بعد آپ دیکھیں گے ان کا رہن سہن، لینڈ کریزر گاڑیاں، عیاشی الگ اپنی جگہ پہ۔ مرید آئیں گے، صحیح وہ یہ فلاں پیر کا اس کے ہاتھ چومیں گے، پاؤں پائیں گے، وہ جو پیٹی میں پیسے ڈالے ہیں وہ الگ، ان کو الگ اپنا دے کے جائیں گے۔ تو وہ جو ہے پیروں کو ہم جو پیسے دیتے ہیں، ہم جو پیروں کو دیتے ہیں، یہ ہماری جہالت ہے۔ یہ ان کو پیسے نہیں ملتے، یہ سیدھے پیسے چلے جاتے ہیں بڑے یہ مرشدوں کے پاس، گدی نشینوں کے پاس، جو کسی نہ کسی پارٹی سے، پیپلز پارٹی سے شامل ہو گئے، نواز شریف کی مسلم لیگ سے شامل ہو گئے، عمران خان کی، تو یہ ان کے اچھے پیسے ان کے لگے، وہ بعد میں سیاست میں آئیں گے جب لوگ ان کا حمایت لینے کے لیے پیپل پارٹی آئے گی، تو وہ بھی کروڑ 50 لاکھ دے کے جائے گی، جی ہم اپنے مریدوں کو کہے کہ ہمیں ووٹ دے، تو وہ الگ کمائی ہے۔ اور یہ جو درگاہوں میں سے جو پیسے نکلتے ہیں، وہ ان کی الگ کمائی ہے۔ تو سوچیں، عقل سے کام لیں کہ یہ درگاہوں میں جو ہم پیسے ڈالتے ہیں، یہ کسی غریب کے محلے میں جو غریب ہے، سفید پوش ہے، زندہ ہے، اور کھانے کو نہیں ہے، کپڑے پہننے کو نہیں ہے، ان کو ہم کیوں نہ دیں؟ یہ پیروں پہ جو ڈالتے ہیں وہ غلط لوگوں کے پاس، ان کے جو لینڈ کریزر والے، ان کے جو گدی نشین ہیں، ان کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ ڈائریکٹ کسی غریب آدمی کو دیں؟ ہم نہیں سوچتے نا، کیوں نہیں سوچتے کہ یہاں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ پیسہ جو ہم ڈال رہے ہیں، ہم دے کے تسکین محسوس کرتے ہیں، بھائی پیر پہ گئے، درگاہ سے دعا مانگی، وہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بیٹا بھی دے گا، ہمیں نوکری بھی دلائے گا، وہ سب کچھ کرے گا۔ پیسے ہم نے 50 روپے یا 100 روپے ڈال دیے، اس میں پیر راضی ہو گیا۔ بھائی پیروں کو نہیں چاہیے، سمجھے؟ تو یہ چیزیں جو ہے ہم لوگوں میں سے نکلنی چاہیے۔ یہ پیروں مریدوں والا پیسہ جو پیروں پہ رکھتے ہیں، وہ لینڈ کریزروں میں، اور رات کو شراب پیتے ہیں یہ لوگ وڈے، یہ جو پیر ان کے مرشد ہیں اور گدی نشین ہیں، وہ آپ لوگ نہیں سمجھتے، ان کی عیاشی پہ ختم ہوتے۔ ابھی سندھ میں دیکھا تھا ایک لڑکی کا قتل، وہ بھی ایک پیر تھا۔ تو ایسی چیزیں آپ وعدہ کریں اپنے دل میں کہ جائیں گے، درگاہوں پہ جائیں گے، ان کے مغفرت کی دعا مانگیں گے، جو مدفون ہیں
ان کے لیکن مانگیں گے اللہ سے، اور اگر ہم جہالت سے ان سے مانگ بھی رہے تو وہ پیسے نہیں ڈالیں گے پیتی میں، کیونکہ پیتی والے پیسے ان کو نہیں مل رہے ہیں، تو وہ بالکل ہی۔ اب آتے ہیں دوسرے ٹاپک کے اوپر۔ یہ آپ نے اکثر گاڑیوں پہ دیکھا ہوگا 110 یا علی مدد کے لکھا ہوتا ہے، 786 یہ نمبر۔ میں نے ایک سے پوچھا 786 کا مطلب کیا؟ میں سعودی عرب میں رہا ہوں، ایک سے پوچھا 786 786 ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن، سب ہنسنے لگے۔ اور اس کے اوپر بڑے بڑے علماء نے بھی کہا ہے 110 ہو گیا۔ اگر 786 کو آپ بسم اللہ مان لیتے ہیں تو پھر طلاق دینے کو بھی بولیں گے جی 235 جو بھی ہوتا ہے اس کا اب جد میں ٹوٹل وہ کہے، یا نکاح پڑھتے ہوئے وہ قبول ہے بچی نہیں کہے، بولے 430۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی اسلام میں ہے ہی نہیں۔ آپ کو علماء نہیں بتائیں گے، ڈریں گے کہ اس کے یہ سینسیٹیو موضوع ہے، اس پہ لوگ جو ہے ان کو گالیاں بھی دیں گے، تنقید کا نشانہ بھی بنائیں گے۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ قبول ہے کہ آپ ٹھیک ہے 786 مانتے ہیں تو پھر اس کا نمبر نکالیں، قبول ہے یہ 3 دفعہ کہتے ہیں، اس کے حساب سے وہی کہیں 420 430 جو بھی بنتا وہ۔ اور طلاق کے ٹائپ پہ بھی کہیں میں نے یہ اتنا نمبر، کوئی بھی نمبر جو بنتا ہے اس کا تو وہ آپ کہہ کے جان چھوڑا۔ تو یہ نمبروں کے چکروں میں نہیں پڑیں۔ قرآن شریف کی آیات اور عربی زبان سب سے افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے تو پورا لکھیں، یا علی مدد یا اللہ مدد جو بھی لکھنا چاہتے ہیں اپنے فرقے کے مطابق پورا لکھیں۔ یہ الفاظوں میں نمبروں میں لکھنے کی کوئی تک نہیں بنتی، آپ لوگ یہ نہ کریں۔ تیسرا سب سے جو خطرناک موضوع ہے وہ ہے توہین مذہب اور توہین اسلام اور توہین آمیز مواد۔ اس کا سہارا لے کے کئی بے گناہ لوگ مار دیے جاتے ہیں۔ یہی فلاں نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی یا جلا دیا یا پھینک دیا، جھوٹیا الزام لگا کے 2 گواہ لے آتے ہیں۔ اچھا لوگ ہمارے جو ہیں اسلام میں اتنے شدت پسند ہیں، اگر میں آج کھڑا ہو جاؤں اپنے دشمن کسی کے خلاف، کسی سے میں نے قرضہ لیا ہے اور مجھے قرضہ واپس لینے کے لیے اور تنگ کرا، تو میں کہوں گا اس نے بھائی اسلام کے خلاف بات کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف بات کی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کی ہے۔ تو جذبات میں آگے لوگ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی چیز کے اس کو مان جائیں گے کہ جی انہوں نے کیا ہوا، مارو اس کو، اس کے گھر تک پیچھا کرے گے، اس کو گھر کا اس کو جلا دے گے۔ پنجاب میں آپ نے دیکھا سیالکوٹ اور دوسری جگہوں پہ گھروں کے گھر تباہ کر دیے، کئی لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ جو ہے اس کے لیے قانون کا سہارا لیا کریں۔ جب کوئی ایسی ناجائزہ حرکت کرتا بھی ہے، اگر اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، تو انہیں مذہب کرتا ہے، تو انہیں رسالت کرتا ہے، تو آپ اس کو قانونی دائرے میں رکھیں، یہ نہیں کہ آپ اپنا خود ہی انصاف کرنے لگ جائیں۔ 99% کیسز جتنے بھی ہیں، 99% میں بتا رہا ہوں وہ دشمنی کی بنا پہ کیے جاتے ہیں۔ اس نے توہین مذہب کیا، اس کو کرے۔ ابھی ایک تو اسی الزام کے تحت ایک ڈاکٹر تھا، اور سندھ کا ڈاکٹر تھا، مشہور ڈاکٹر تھا، اس کو وڈیرے کے ساتھ دشمنی تھی، ایک ملا کے ساتھ دشمنی تھی، اس کو مار دیا، جلا دیا، اس کو کفن دفن کے لیے دفن کی جگہ نہیں دے رہے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں شدت پسندی اسلام میں نہیں ہیں۔ اسلام جو پھیلائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پھیلایا تھا اسلام، وہ پیار محبت سے پھیلایا تھا۔ آپ اس کے پیروکار ہیں، آپ خدا کے واسطے اپنا فیصلہ خود نہ کریں۔ یہ توہین مذہب اور اسلام اور یہ کسی چیز کی بے حرمتی پہ خام خواہ کے الزام لگا کے آپ نہیں کریں کہ ان کو جلاؤ، اس کو جلاؤ۔ تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ سب پیار محبت اور قانون کے دائرے میں رہ کے کریں۔ کسی نے بھی ایسی بات کی ہے، قانون کے دروازے کھلے پڑے ہیں،
اگر آپ پولیس سے ڈرتے ہیں کہ پولیس پہ رشوت دے کے اس کو چھوڑ دے گی تو ڈائریکٹ کسی عالم کے پاس کسی عدالت میں چلے جائیں گے، فلاں آدمی نے یہ کیا، یہ ثبوت ہے، ثبوتوں کے ساتھ کہ اس نے یہ اوراق جلائے قرآن شریف کے، یا انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی ہے، یا انہوں نے یہ اللہ توہین مذہب کی ہے، تو اس کے ساتھ ثبوت نہیں ہو تو آپ نہیں کریں۔ اور ادارے بھی اس چیز کو سمجھے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اپنی ذاتی دشمنی نبھانا چاہتا ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہوں۔ تو امید ہے آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے، اور یہ درگاہوں والی بات جو میں نے بتائی ہے، یہ بھی پیسے ڈالنا بند کریں گے پیٹیوں میں، کیونکہ یہ پیسے درگاہوں پہ نہیں جاتے۔ دفن جو ہیں ہمارے بزرگ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت النعیم جگہ عطا کرے، ان کو ایک کام میں نہیں آتے، یہ ان کے گدی نشینے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ تھوڑا شعور یہ چیز جگائیں اور اس پہ سوچیں، اس کے بعد آپ جب آپ کا دل مانے اس کے اوپر عمل کریں۔ امید ہے آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں کی طرح میں نہیں کہوں گا کہ مجھے 1 لاکھ چاہیے، 2 لاکھ روپے، 2 لاکھ ویورس چاہیے۔ سبسکرائبرس جو دوست دیکھتا ہے صرف پش کرنا ہے سبسکرائب کے بٹن، اور بیل آئیکن کو دبانا ہے، یا لائک والے ہو تو اس میں آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن ہماری حوصلہ افزائی، ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے اس سے، ہمارے ویوز بڑھیں گے، ہمارے آپ یہ ابھی اگر 2-4 ہزار لوگوں کے پاس ویڈیو جا رہی ہے تو پھر لاکھوں میں جائے، تو امید ہے آپ سبسکرائب بھی کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں گے اور لائک بھی کریں گے۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔